अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। गज़ा का 21 नकाती अमन मंसूबा 21 पॉइंट पीस प्लान, इसके कुछ खदोखाल आप सामने आ रहे हैं, जिसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। वहाँ की गवर्नेंस में 48 घंटे के अंदर अंदर जो यरगमाली हैं, और मेरा ख्याल यरगमाली भी एक बहुत अहम इशू रहा है इसराइल के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए, और जिस पे उन्होंने साथ ये कहा कि अगर 48 घंटे में यरगमाली रिहा हो जाते हैं तो फ़लस्तीनी जो 1000 से ज़ायद डिटेन्ड हैं और वहाँ पे महबूस हैं, इसराइल की कैद में हैं, उनको भी रिहा कर दिया जाएगा और तबादला होगा तमाम तर होस्टेजेस का, कोई ज़िंदा या मुर्दा जैसे भी हैं। फिर एक बैनुल अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा, एक अमन का एक बोर्ड बनाया जाएगा, जो बोर्ड यहाँ पे अमन की मुस्तहकम करने के लिए काम करेगा, जिसके सरबराह, अगर सरबराह नहीं तो इसमें अभी तक थोड़ी सी क्लैरिटी आने बाकी है, कहा गया कि जिसके एक अहम रुकन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे और उसको लुक आफ्टर करेंगे जो साबका वज़ीर आज़म है बरतानिया के टोनी ब्लेयर। लेकिन ज़्यादा गालिब इम्कान है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के सरबराह अमेरिका के सदर होंगे, और ये कहा जा रहा है कि इसमें दुनिया के 5-6 जो बड़े ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, उनकी भी रजामंदी शामिल है। इसराइल भी काफ़ी हद तक एग्री कर गया है। लेकिन इसमें जो बुनियादी बात यही है कि ये वहाँ पे एक बैनुल अक़वामी फ़ोर्स बनाई जाएगी, अमन फ़ोर्स होगी, वहाँ की जो है तामीर नौ की जाएगी। लेकिन अगर हमास इन शराइत को नहीं मानता तो फिर इसराइल को आज़ादी होगी कि वो अपने तरीके से काम करे। गोलान हाइट्स का मसला जो है, जो चोटियाँ थी गोलान की, उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं आया। वो तो पहले भी ट्रंप जो थे और बहुत से कुछ ममालिक तस्लीम कर चुके थे कि इसराइल को वहाँ पे हक है, क्योंकि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोलान हाइट्स की इसकी ज़रूरत है। अब ये जो मंसूबा है, अमन मंसूबा, ये किस हद तक काबिल अमल है, और क्या इसमें कोई ऐसा अंसर है जिसको हम कह सकते हैं कि मनफी है कि अमन तो आ जाएगा, लेकिन अमन की इतनी बड़ी कीमत के अगर अमन इस तरह आए कि वहाँ के जो लोग हैं इतनी जुल्मत, इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त करने के बाद अगर फिर भी वो अपनी ख़ुद मुख्तार रियासत का अपना ख़ुद मुख्तार निज़ाम जो है वो ना चला सकें, और उनका इंतज़ाम और इंसराम जो है वो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के पास हो, और उनके ऊपर फिर वही ताकतवर वो जो साम्राज्यी क़ुव्वतें हैं उनका तसल्लुत हो, वहाँ से डिक्टेशन आए, तो अमन की तो यकीनन ज़रूरत तो है, ख़ित्ते को भी है, आलम इस्लाम को भी है, और पूरी दुनिया को है। लेकिन अमन के साथ अगर ऑनर, इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी मिले कौम को, तो वो पायदार अमन होता है। नहीं तो ये फिर सुलगते हुए जो अरमान हैं या सुलगते हुए जज्बात हैं, ये किसी भी वक्त फिर भड़क सकते हैं, और फिर ताकतवर जो होता है वो तो जुल्म ढाने में एक देर नहीं करता, उसके पास कई हीले बहाने होते हैं। अमेरिका का तो पहली एक उन्होंने एक बिल अपना पास किया, ऑथराइजेशन ऑफ यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, जिसमें कहते हैं जी हमारे जो अहदाफ हैं हम उनको दुनिया में किसी जगह पे भी वो मुकीम हो, बैठे हों, पाक्ड हों, प्रेस्ड हों, हम वहाँ पे हमलावर हो सकते हैं। और यही रवश इसराइल ने भी इख्तियार की, और जो जाहिर क़ुव्वतें हैं वो इसी तरह के हीले बहाने से अपना काम करते रहते। तो आइए हम इसका साथ जायज़ा लेते हैं। हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मियाँ वहीद अहमद, आप सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑफ लाहौर के। मियाँ साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब, ये कोई बहुत ज़्यादा कोई क्या शादियाने बजाने वाला तो पीस प्लान नहीं लग रहा मुझे। कोई पीस का लफ्ज़ ज़ाहिर तो बड़ा अट्रैक्टिव है कि जी अमन, अमन इज़्ज़त और ऑनर के साथ आए तो वो अमन है ना, जो खुद मुख्त बात तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो असल जिनकी जंग है, अगर जंग कहा जा रहा है, पहले नंबर तो जंग है ही नहीं। अब जो नहते लोगों को मारना तो जंग नहीं है। नहीं, वो तो नहीं। हाँ जी, हाँ, वो अगर तो आप जंग ही कह रहे हैं तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ जंग क्या है। तो फिर मेरा ख्याल है 19-20 का फर्क हो, 16-17 जिनके साथ है, जब वो ही शामिल नहीं इस मुआहदे के अंदर, हाँ, तो मुआहदा किस चीज़ का? तो ये मियाँ साहब, हमास और फ़लस्तीनी अवाम में तफरीक किस तरह की जा सकती है?
اس میں ہے کوئی نہیں، یہ تھوڑا فرق میرا خیال ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں کو مارا گیا ہے، جتنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا وہ تو فلسطینی ہے، تو وہ فلسطینی جتنے بھی ہیں وہ تو اب حماس ہے، اب سمجھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بچ گئے ہیں وہ سب حماس ہیں، سب حماس ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان کو خود جو نہیں بھی حماس کو پسند کر رہے تھے اب وہ حماس ہیں، یعنی حماس بری تھی یا اچھی تھی قطع نظر اس کے، قطع نظر اس کے بیڑا تو انہوں نے اٹھایا نا جو بھی ہے فلسطینیوں کا، ساری لڑائی جو کچھ بھی ہے انہوں نے کی ہے، اور ان کے اتنے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شہادتیں، ان کے پورے جو خاندان، اسماعیل ہنیہ جو تھے اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا تو بچے پوتے سب دیکھیں نا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی فیملیاں کہیں ملک سے باہر ہوں اور وہ وہاں پہ کر رہے ہوں، بڑے کو محفوظ مقام پہ تھے، ہاں جی، انہوں نے سب نے قربانیاں دی وہاں ہیں، بیٹھ کے انہوں نے بیٹھ کے، اور انہوں نے شہادتیں لی ہیں، ان کے بچوں نے، ان کی فیملیز نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اس معاہدے کے اندر ان کی طرف سے نہیں بات ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلے ہمارے دیکھیں 8 ملکوں کے لوگ ملے ہیں جا کے، اور اس کے بعد ہماری میٹنگز چلتی رہی ہیں، اور ٹرمپ صاحب سے جو بات ہوتی رہی ہے اس میں دوسرا فریق جو تھا اسرائیل وہ تب تک نہیں تھا، آپ دیکھیں کہ وہ معاہدہ کس چیز کا، وہ بات کس چیز کا، جب تک دونوں فریق نہ ہوں۔ آج جب دونوں فریق، جب حماس کی نمائندگی کوئی نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ حماس کے بغیر یہ فیصلے تو کوئی اور کر رہا ہے، وہ تو پہلے بھی فیصلے ان کے وہاں پہ وہ زبردستی والی جتنی جنگ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جنگ کن کی ہے؟ وہ تو یک طرفہ، وہ تو یک طرفہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ جو ویٹو پاور ایک جو ہے نا وہ ایک ملی ہوئی ہے، آپ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، اور آپ بس ایک ویٹو کا اختیار، ویٹو کا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور جب بھی اسرائیل نے جارحیت کہیں کی ہے، جب بھی مسلمانوں کی وہاں پہ بات ہوئی ہے، غزہ کی بات ہوئی ہے، فلسطینیوں کی بات ہوئی ہے، یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر جو بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یا دنیا کے اندر کسی اور کے ساتھ بھی کوئی انسانیت سوچ جو سلوک ہوتے رہے، اس پہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ویٹو پار سے اس کو سارے کو آپ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس ویٹو پار ہے، اگر وہی بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں تو فیصلہ تو آلریڈی انہی کا چل رہا ہے، ابھی آپ نے پہلے بھی مارا ہے ان کو اور آپ کی فیصلے چل رہے ہیں، اب آپ نے ایک نیا جو ہے نا وہ پنڈورا بکس کھولا، میں تو اس کو پنڈورا بکس اس لیے کہوں گا کہ آج وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو تباہی بربادی کرنی تھی، جو قبضے کرنے تھے وہ کر لیے، آئیں اب مل کے بیٹھ کے مسلمانوں کا ایک کور دے کے ایک جو وہاں پہ ایک فورس بنے، یہ فورس جائے اور ہمارے انڈر، یعنی رہے وہ ٹرمپ صاحب کے انڈر اور ان کے اسرائیل کے انڈر رہے، وہاں پہ جو ہے نا حماس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، حماس کا بندے اگر معافی مانگ لیں تو ان کو معافی ہے، یعنی اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کو اجازت ہے وہ جہاں مرضی جا کے رہنا چاہیں کسی دوسرے ملک میں۔ یہاں بھی ایک ٹوسٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں تو وہ امن سے رہیں معافی مانگ کے، تو یہاں کسی ملک جانا چاہتے ہیں تو چلے ہم انہیں آرام سے جانے دیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ یعنی اس میں بھی دھمکی ہے ویسے ساری، یعنی یہ تو قبضہ ہے، یعنی ان کی حکومت ہے اور اس کو اسی کو تسلیم کرنے والی بات ہے جو آج بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آج اتنی شہادتوں کے بعد بھی اگر یہی فیصلہ ہونا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو اسلامی ملکوں نے وہاں پہ میٹنگز کی ہیں، جو OIC کا اجلاس ہوا ہے یا UNO کے اندر ہمارے اسلامی جتنے بھی سربراہ ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی آپ کا اب دیکھ لیں کہ ابھی جو لوگ جا رہے ہیں غزہ کی طرف، فلسطین کی طرف امداد کے لیے، جو فلوٹیلا جا رہا ہے، اس پہ اب دیکھیں کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائی، آپ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ اچھا میاں صاحب اس کی خبریں بھی خال خالی آ رہی ہیں ویسے، پتہ نہیں وہ کبھی تو فوٹو آ جاتی ہے کہ وہ پانیوں میں جا رہے ہیں، دیکھیں جی مشتاق حملے ہو رہے ہیں یا ابھی رکے ہوئے ہیں؟ سینیٹر مشتاق صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈرونز اوپر گھوم رہے ہیں، وہ بالکل انہوں نے کہا کہ 2-3 ملکوں کی جو ہے نا ہمیں وہ آ گئی ہے امداد، وہ ان کی جو کشتیاں ہمارے جو ہے نا گرد غالباً ٹرکی اور اٹلی کا شاید میرا خیال ہے کہ 2-3 ملکوں یعنی ان کی بحریہ آ گئی ہے، بحری افواج آ گئی ان کی حفاظت کے لیے، لیکن ڈرون حملے بہرحال وہ پھر بھی کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے کے اوپر تمام سربراہ خان نے کیا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج حماس کی مرضی کے بغیر، حماس سے دیکھیں کہ ابھی جو قطر پہ حملہ کیا ہے تو ان کو بالکل ختم کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ وہ قیادت رہے ہی نہ۔ میاں صاحب گونگلو نے مٹی چاڑن لی، اس نے نتنیاہو نے معذرت بھی کر لی ہے۔ نہیں، معذرت کن سے کی ہے مجھے یہ بتائیں نا۔ جی قطر پہ ہم نے حملہ کیا، بڑا وہ اس لیے کی ہے، میں آپ کو بالکل اس کی بڑی معذرت کی آپ نہیں سر، معذرت کی بڑی کلیئر وجہ ہے۔ اگر سعودیہ معاہدے میں آ گیا ہے پاکستان کے ساتھ تو ان کو یہ تھا کہ کل کو یہ پھر مل کے کوئی ملک، اسلامی ملک کہیں ان کو
ہوش ہی نہ آ جائے. ہم نے تو انہیں صرف سانس لینے کا حق دیا ہوا ہے, ہم نے تو انہیں بالکل آزادی نہیں دینی. اب دیکھیں کہ اگر آج ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ کسی کی بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نہیں, ہم جب اکٹھے نہیں تھے پاکستان ہر بھارت سے لڑائی ہے. لڑائی, ایران بھی تھوڑا میں بہت وہی کہہ رہا ہمت ہوں کی کہ ہے. آج ایران, ہم نے کسی کی مدد کے بغیر دونوں ہی آج ممالک, وہ عرب جو ہیں, آج ان کی آنکھیں کھل جائیں, عرب, ایران اور پاکستان جو ہے, آج اگر یہ مل جاتے ہیں, مل کے ان کی آنکھیں کھلنے میں میاں صاحب کتنی دیر لگی. دیکھیں 73 کا وہ جو شاہ فیصل والا عمل تھا, آج اتنا بڑا شاہ فیصل جیسی تو شخصیت آج وہ لیڈر, وہ آئی نہیں. دیکھیں آج وہ لیڈر اگر آج بھی اللہ تعالیٰ, دیکھیں یہ دنیا نے چلنا ہے, یہ دنیا کے میں لوگ آتے رہیں گے, لوگ اس طرح کے معاملات جب اللہ چاہتا ہے, جب اللہ میں ہم اگر کامل یقین ایمان کے ساتھ اور جرت کے ساتھ جب ہم مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سر دیکھ ہمارے تو پاس کوئی تو آپ کو سب سے بڑھ کے جو ہمارے پاس ایک بات ہے وہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم یہاں سے شہادت چلے جاتے ہیں, اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو جو آخر کی ساری زندگی ہے وہ تو ہماری, ہمیں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر اور زندگی کیا مل سکتی ہے. سوچنا تو صرف یہی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے کہ بھی میرا خیال ہے اس پیغام سے تھوڑے سے ہمارے عرب بھائی ذرا دور ہو گئے. نہیں سر دیکھیں, اب الحمدللہ پاکستان میں یہ جذبہ موجود ہے. جب ایران کے لوگوں کا مسلک جو بھی ہو, ان کا اپنا بھی ہے. جب یہ کہا گیا تھا, ترکیہ میں بھی یہ دیکھتے ہیں, جب یہ کہا گیا تھا تو اس وقت صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ اس طرح جیسے کھانے پہ دعوت دیتے ہیں, اس طرح پہ آپ پہ جو ہے نا دعوت دیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, آپ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے, لیکن 2 ارب کے قریب ہو گئے. آپ کے اندر ایک بیماری ہوگی وہن کی, وہن کی بیماری ہوگی. تو وہ پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا یہ زندگی سے پیار اور موت سے خوف. آج مجھے یہ بتائیں کہ مرنا تو ہے, وہ تو بستر پہ بھی مر جانا ہے, وہ تو ایکسیڈنٹ میں بھی مر جانا ہے, وہ تو ایج کے ساتھ آپ نے جو پرتویس زندگی ہوتی ہے, یاشی والی, تھوڑی لگژری کمفرٹ والی, یہ سب سے وہ تھوڑا سا انسان کو بزدل اور آپ کے نبی نے یہ ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جفا کش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ تو ایک جفا کش تھے. اس وقت یہ بتا دیا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا امتحان مال ہے, اور مال جو ہے نا, آج مال سے محبت جو ہے نا ہمیں وہ کس طرف لے کے جا رہی ہے. آج وہ مال سے محبت اسی لیے نا کہ ہمیں وہ زندگی جس طرح کی ہم گزار رہے ہیں, آج ہم نے وہ اپنا اصل سبق جو ہے وہ جو جہاد والا تھا, جس سے ہم نے آگے جو ہے نا دنیا کے اندر وہ ایک پیغام لے کے جانا تھا. دیکھیں آج ہم دعویٰ کرتے ہیں, وہ پاکستان ہو, وہ عرب ہو, دنیا کے اندر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سب سے بہتر امت ہیں, ہمارے اپنے نبی کی شان کی بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی جو اتنی بڑی اللہ نے شان دی ہے, جو انبیاء کے سردار ہیں, تو یہ امت بھی سردار ہوئی نا, تو اب ان کی ذمہ داری بھی اسی لحاظ سے ہونی چاہیے. اب ذمہ داری بھی, اب نبی تو نہیں آنا, اب نبی کسی نے نہیں آنا, اس امت نے ذمہ داری لینی ہے. اگر ہم نے وہ ذمہ داری نہیں لینی تو پھر وہ جو مار کھا رہے ہیں دنیا کے اندر, ذیل و خوار ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آج اپنے آپ نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے, عرب تو بڑے جنگجو قوم تھے. سر عربز وہ دیکھیں کہ جب تک آپ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تانسانی والی قوم تو نہیں تھی. خلفائے راشدین کے بعد آپ جیسے ہی شروع ہو گیا تھا ہمارا وہ کیسر و کسرا کی طرح کا ہمارا جو ہے نا وہ اس وقت کی ریاستیں شان و شکوہ والے جو کام شروع ہوا, اس کے بعد وہ باتیں نہیں رہی. وہ تب سے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا تنزلی جو شروع ہوئی ہے وہ تب سے ہوئی ہے جب سے ہم نے بالکل بغداد جیسے ہمارا تخت و تاراج ہوا, اسی طرح وہ سارے وہ یہی واقعات ہیں نا ہمارے جو ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک اس کے بعد جو صلاح الدین ایوبی والا آپ پوری ہسٹری پڑھیں, وہ اس طرف نہیں گیا. یعنی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ حج کے لیے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن کہتے نہیں میں وہ بھی یہاں جو ہے نا جہاد میں لگا دیتا ہوں. وہ بندہ جو ہے نا وہ اور جو یروشلم انہوں نے حاصل کیا تھا سر 12 لاکھ جو ہے نا اس وقت کے یہود و نصارہ سے جو ہے نا وہ لڑکے وہ لیا ہے, اور کئی سال اس وہ فتوحات ہم نے خاک میں ملا. کیا ہے کہ وہ اصل میں مقصد ہے, وہ مقصد تھا. تو آج ہمارا مقصد جو ہے, آج ہم وہاں پہ جا رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں, جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جب اے نبی یہ تو تیرے پاس آئیں گے, یہ کہیں گے کہ ہم نے تم پہ ایمان لائے ہیں, ہم کتابوں پہ ایمان لائے ہیں, ہم نبیوں پہ ایمان لائے, لیکن جب فیصلہ کریں گے تو یہ طاغوت کے پاس جائیں گے فیصلے کے لیے. تو آئیے فیصلہ کہاں کروانے جا رہے ہیں؟ آج ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ پورا میڈیا ہمارا جو ہے نا اس پہ بڑی کامیابی بتا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں ٹرمپ صاحب نے ہمیں کیا کون سی لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس طرح ایک دم
शादियाने नहीं बजाने चाहिए, हमें चीज़ों को सूझबूझ के साथ देखना चाहिए कि कहाँ पे हमें कमी है, हमने कहीं जगह पे अलर्ट भी तो रहना ना। मियां साहब, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर किस तरह के हालात रोज बड़े अफसोसनाक है। केपी के अंदर जिस तरह से ड्रोन हमले हो रहे हैं, जो आज कश्मीर के अंदर दोबारा से, अब देखें ये सबसे हमारा मामला बहुत बहुत जो है ना नाजुक होता जा रहा है, बहुत ज्यादा ये मैं समझता हूँ कि सीरियस मामला है। वहाँ पे हमें बहुत गौर करना है। ये सारा कब कैसे शुरू हुआ है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे देखें। आप जब जब मोहब्बत बढ़ाएंगे, जब जब आप उधर जाएंगे, और तब तब आपके यहाँ पे जो है ना वो ये मसला जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इन सारी बातों से जान छुड़ानी है तो सबसे पहले आपको वो जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, सबसे पहले उस मकसद को याद रखें। ये कहीं पे भी दुनिया के अंदर किसी को आपका एटमी कुव्वत होना वो बारे में नहीं है, वो आप, लेकिन एटमी कुव्वत जाती अब ये सब कहीं नहीं है, जाने बम मार देंगे फिर वो इंशाल्लाह। ये ना फिक्र करो, वो फिक्र नहीं है। वो मैं सानू कोई खान हड़प करना आएगा, सी मार देना है। कल परसों मैं दो तीन हमारे जो दुनिया बाहर बैठे हैं उन लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जी ये इसका मकसद ये है कि जी ये एटमी। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि देखें हमारे पास और है क्या। अगर आज दुनिया के अंदर हमें बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ये आज हमारी कदर है, तो समझेंगे हम उसके ऊपर बैठ के ये सारी बातें अल्लाह ताला ने जो हमें ये कुव्वत अता की है, ये बिल्कुल, ये सलाहियत है, ये इससे एक वकार है हमारा। ये हमारी फौज को, ये हमारी हुकूमत को, ये हमारे सियासतदानों को, ये सबको पता है कि अगर हमारे पास आज कोई हमसे कोई बात करता है या आज हमारी कदरों इज्जत मंजिलत है, तो उसके पीछे सिर्फ वजह यह है कि हम आज वो कुव्वत हमारे पास, अगर कहीं पे भी हमने ज़रा सी भी उस पर कोई थोड़ी सी ढील दिखा दी तो फिर हमारा जो हाल है ना वो सबसे बुरा होगा। क्योंकि देखें इतनी बड़ी मईशतें जो हैं उनका जो हाल है, तो हमारे पास तो मईशत वाला तो मामला ही कोई नहीं है। हमारे पास तो आज एक ही वैसे मियां साहब माफ करना, हम मांगने के बड़े माहिर हैं वैसे। नहीं, हमारे कुछ ना कुछ तो हम कर लेते हैं, हमारे पास बंदोबस्त कर लेते हैं बड़े बुरे वक्त में। फिर हमें देगा भी कोई नहीं, फिर हमें देगा भी कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आज हमारी फौज और हमारा जो है ना ये प्रोग्राम जो है, जो एटमी हमारी कुव्वत है, यही हमारा सासा है। और आज हमारे पास अगर कोई दावा करने वाली कोई चीज़ है तो वो यही एक बात है, और हमारे पास है। अच्छा मियां साहब, ये एक हमारी कौम का अलमिया कह लें या खासा है कि जब कोई हमारी सालमियत पे कोई हमला होता है उस वक्त फिर हम ऐसे हैं कि बस सीसा पिलाई दीवार है। लेकिन मैं फिर आज जैसे भारत का वाकया भी हाल ही में हुआ फिर यहाँ पे एक बात मैं कहूँ, देखिए आज हम लोग फिर बिखर रहे हैं। आज हमारी सियासत जो है, ख़ास तौर पे मैं शराज़ा बिखरा हुआ, बड़ी तकलीफ से ये बात करता हूँ कि मियां साहब ये एंड कब होगा? आप तो इतने सीजन सियासतदान हैं, आप देख रहे हैं, देख लें, आप हमारी असम्बली की कार्रवाई देख लें, आप कहीं पे भी बात कर लें, एक दूसरे पे सिवाय इल्ज़ाम के और कोई बात नहीं हो रही। और यहाँ पे ये बदकिस्मती है कि आपने एक बात जहन में रखी है, वो हमारी अपोजिशन हो, वो हमारी हुकूमत हो, जहाँ पे मुल्क की मफाद की बात है, जहाँ पे रियासत की बात है, वहाँ पे हमें इकट्ठे होना है। वहाँ पे हमें जो कोई अच्छा काम करता है, अगर हमारे वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने, हमारे आर्मी चीफ ने जो अच्छा काम किया उस पर हमें अप्रिशिएट करना होगा। और जहाँ पे कोई इनकी गलती है उसकी निशानदेही करनी है, और वो असम्बली के अंदर भी बात होनी चाहिए। और यहाँ पे आज मैं एक और बात कहता जाऊँ, देखिए अभी जो कश्मीर का मामला है, इसको फौरी तौर पे जो है ना वो असम्बली के अंदर मियां साहब काबिले हल है वैसे। नहीं सर, कोई उसमें मैं थोड़ा चंद एक शायद निकाल जो उन्होंने 12 वो सीटों का था जो उनका, देखिए वो बैठ के होना है असम्बली के अंदर, हाँ ठीक है। उसके बाद उनकी वजारतों की कमी जो है वो भी असम्बली के अंदर होना है, और हो सकता है कुछ बातें जो हैं वो देखें पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ चीज़ें जो है ना उनके साथ वो करने को तैयार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो सब कुछ करने को तैयार, लेकिन जो कुछ है वो कानून साजी है वो तो असम्बली के अंदर होगी, वो तो असम्बली में बैठ के होगी। उस पर उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा वो सब्र तहम्मुल से काम करते हुए वहाँ पे असम्बली के अंदर जो तरीकाकार वो इख्तियार करें, ठीक है। और दूसरी बात जो है, पाकिस्तान की इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर का मसला
اور جو اس وقت غزہ پہ جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے، پوری بات ہونی چاہیے، پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت دو ریاستوں کا جو اس وقت 2 نیشن تھیوری کا اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، ہمارا آج تک 78 سال میں ہم نے نہیں مانا اسے. ہم تو کہتے تھے ایک اسٹیٹ ہے اور وہ فلسطین. 78 سال سے ہمارے قائد نے جو پاکستان بنتے جو اس نے کہا تھا کہ یہ ایک حرامی بچہ ہے یورپ کا، اس کو ہم نہیں مانیں گے اسرائیل کے بارے میں. آج ہم نے اس کی گراؤنڈ جو ہے وہ پیچھے جب نگران گورنمنٹ تھی اس کے اندر، مجھے یاد ہے آپ کے یہاں ایک پروگرام میں بیٹھ کے میں نے بات کی تھی کہ یہ کاکڑ صاحب کون ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے قائد نے ان کو جو ہے نا حرامی بچہ کہا، جو ہمارے وہ نگران وزیر اعظم تھے. ہاں جی، انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور اب یہ بات آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا جو ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنی جو محبتیں ہمارے ساتھ جو ہم پہ نچھاور ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ ایک بات ہے آج. اور ایک بات اور آپ سے میں کہتا جاؤں، میں یقین مانے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی حالات ان کے بھی کوئی بہت بہتر نہیں ہیں. آج امریکہ کے اندر بھی بڑی بے چینی اور اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ وہ جو پوری دنیا کے اندر انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر جنگیں شروع کی، پوری دنیا کے حالات جو انہوں نے اس وقت کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ان کے بس میں نہیں رہا. وہ وہاں پہ عوام ان کی، اور خاص طور پہ یہ ٹرمپ جو ہے، یہ رجیم جو ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پہ اپنی معیشت پہ توجہ دیں. اور آج میں دیکھیں، اگر آج ہمارے عرب جو ہیں، آج ہماری ساری جو مڈل ایسٹ کی قوت ہے اسلامی، اگر آج ان سے پیچھے ہٹ جائیں، جو یہ انہیں دے رہے ہیں، جو ان سے وہ لے رہے ہیں، وہ توان کہہ لیں، وہ جو مرضی کہہ لیں، وہ ان کے معاہدے کہہ لیں، آج یہ نکال دیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کی معیشت کا کیا حال ہوگا. آج ان کے کوئی حالات بہت بہتر نہیں ہیں. آج وہاں پہ بھی ایک اس وقت بے چینی ہے، کئی خربوں ڈالر تو قرضہ ہے امریکہ پہ. اسی وجہ سے آج وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس کا ایسا حل نکل آئے، کیونکہ اسرائیل تو رکنے کا نام نہیں لے رہا. اسرائیل تو کہیں پہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور میاں صاحب اسرائیل کے پاس پیسہ بھی کافی ہے. نہیں دیکھیں، انہوں نے ایک تیاری کی ہے، انہوں نے بہت تیاری کی سر. انہوں نے جب سے ان پہ پہلے دن سے یہ سوچ لیا تھا کہ ہماری موت ہے اگر ہم اپنے آپ کو طاقتور نہیں. سر ہم سے بھی پہلے جو ان کے ساتھ میاں صاحب ایسے اسرائیل کو اب بھی خوف ہے میرا خیال. سر خوف تو بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ سارا کچھ خوف کے نتیجے میں ہوا. جو ان کے ساتھ اس کے پہلے دیکھیں کہ اسلام سے بھی، اسلام یعنی اسلام تو شروع سے اسلام ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جو 2 ایک واقعات ہیں ان کے ساتھ ہوئے، اس کے بعد جو پھر ہٹلر نے کیا، یہ آج ان کو اس وقت جو ہے نا، آج انہیں ایک خوف تھا پوری دنیا میں، اب وہ خوف زیادہ مسلمانوں سے ہے. وہ اس وقت چاہ رہے ہیں. میاں صاحب بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد پھر کرتے ہیں. جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر، لاہور کے صدر جناب میاں وحید احمد. میاں صاحب آپ تذکرہ کر رہے تھے کشمیر کے حالات کا. ایک تو وہ 12 سیٹوں کا مطالبہ اور کچھ اور دیگر تھے. کچھ مطالبات ایسے ہیں جو قابل عمل بھی ہیں، کوئی ایسی. پھر ایک بات آپ نے کہی کہ ٹھیک ہے کچھ قانون سازی کے بھی مسائل ہیں، وہ تو کرنے ادھر ہی پڑیں گے. ہاں جی، وہ تو اسمبلی کے اندر ہوں گے. اسمبلی کے اندر ہوں گے. ویسے دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ بالکل جو ہے، اور دوسرا جو ان کا ہے کہ جو وہاں پہ ریٹس جو ہے نا، وہ ہمارے بجلی کے اور باقی چیزوں کے جو ریٹس کے پی اس میں ہیں گلگت بلتستان میں، وہی ہمارے چلیں. یہ جائز ہے ان کا مطالبہ. یہ بھی پاکستان کا اصل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 12 سیٹوں والا ہے، اگر میں بالکل ایمانداری سے بات کروں تو ٹھیک ہے کہ یہ اگر وہاں کی عوام چاہتی ہے تو بندہ کبھی گیا ہی نہیں وہ. اور میں خود سے جانتا ہوں، میں کچھ ایسے لوگوں کو ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ چونکہ سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی سیاست میں اس وقت حصہ ہوتے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کا حصہ ہوں گے نا؟ ہاں نہیں، وہ جو لیجسلیٹو اسمبلی. ہاں جی، اس کی کشمیر جسے وہ ایم ایل اے کہتے ہیں. ہاں جی، ایم ایل اے ہوتے ہیں نا. جب وہ یہاں الیکشن لڑ، ہمارے تو ایم ایل اے ہوتے ہیں. ہاں جی، وہاں ایم ایل اے ہوتے ہیں. ہاں جی، ایم ایل اے جو ہیں جب وہ یہاں الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو یقین مانیے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف وہ ان کا یہ ہے کہ وہ کشمیری ہیں، کب سے وہ یہاں مائیگریٹ ہو کے آ گئے، ان کے گھر یہاں ہیں، ان کی نسلیں ادھر آ گئی ہیں، 2-3 نسلوں سے آئے. تو وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو وہ وزارتیں اور وہ چیزیں بھی اس طرح کی مل جاتی ہیں کہ جن کا وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں لوگوں میں اس کی کوئی ناراضی پائی جا رہی ہے. ہاں جی، اور میں یہ تو ہمارے نمائندے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی حکومت کو بدلنے کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے تو یہ نمبر
استعمال ہوتے یہ ہیں، نمبر استعمال ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ان کا یہ مطالبہ کافی حد تک جائز نہیں بھی ہے. جائز مطالبہ ہے میں سمجھ, لیکن اس کو وہاں پہ بحث جو ہے نا یہ وہاں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ اسمبلی کے اندر بات کر کے وہ اپنا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں, بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آ کے جو اس طرح کے حالات. تو یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے, وہی فیصلہ کرے گی, جی انہیں نہیں کرنا, وہی قانون سازی کرے گی, وہی قانون سازی کرے گی, اور وہاں پہ یہ اگر وہ اکثریتی رائے سے ہوتی ہے تو یہ بالکل ختم ہو جائے گا, اس کا ایشو نہیں. یہی کہا ہے ہماری جب ان کے ساتھ وہ قدغن لگا سکتے ہیں کہ جی ایسا شخص جو کبھی ادھر جس کا کوئی ہے ہی نہیں, اسٹیٹ سے نہیں جیسے ہے, ہم نے یہاں پہ ایک بات ہوئی ہے کہ جناب جو جس کے پاس دوہری شہریت ہے وہ ممبر نہیں ہوگا, ممبر نہیں ہوگا, یہ ایک بات ہو گئی طے. جیسے چوہدری سرور صاحب نے اپنی انہوں نے چھوڑی تھی. یہی بات ہے کہ اگر وہاں کی عوام یہ چاہ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ بالکل صحیح میاں صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس وقت ایک انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے, وہ ایسے گلگت بلتستان, ادھر بلوچستان, وہ کشمیر ہو, وہ وہاں بڑا نازک سا یہ نہیں, وہ اس کی ایک بڑی اہم بات ہے. میں پتہ نہیں اس وقت آج کے حالات کے اندر لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن آج چونکہ بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں بڑی, جو ہے نا ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ جب ان سے دوستی جس نے کی ہے ان کے حالات کبھی اچھے رہے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے رہنے دیے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ سامراجی قوتوں کا کہہ رہے ہیں؟ بالکل, آج جو ہے نا یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے, کل کی پتہ میاں صاحب اسے بھی فراڈ ہی کر رہی ہے انہوں نے, سر ہم جو ڈبل کراس کے تو بھی ماہر ہیں, وہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس قیمت میں ایک پروگرام میں تھا تو میرے ساتھ آفتاب اقبال اپنے لوگوں بڑے نون اینکر ہیں وہ, جی تو وہ کہنے لگے کہ جی میاں صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں کہ ہم ڈبل کراس کرتے ہیں. کہتا ہے امریکہ اتنا سادہ ہے, میں کہ سادہ نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا کہ ہمارے لوگ, اب دیکھیں نا چائنا سے ہمارا 81% مسلح فوج کا سارا اکوپمنٹ وہاں کا ہے, سب کچھ ادھر کا فضائی ایریا, تو ہمیں امریکہ روک تو نہیں سکتا, اب اس چیز کو روک تو نہیں سکتا کہ تسی واپس کر دیو جہاز سارے. نہیں میرا خیال ہے وہ واپس تو نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آپ کا سول نیوکلیئر معاہدہ ہے چین کے ساتھ, چین کے ساتھ معاہدہ ہے, آپ کا چین چشمہ پلانٹ وغیرہ سارے چین کے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی دوست کو کسی سے ناراضگی کروانے کے لیے, اس طرح کے معاملات بھی تو نہیں ایسے ویسے پکے ہیں میاں صاحب, رام نال نہیں, یہ وقتی طور پہ ہو جاتے ہیں. ویسے سنا خان صاحب کے دور میں آپ بڑے قریب تھے ان کے, سنا انہوں نے چین سے تھوڑے فاصلے کر سر, وہ اصل میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ وہ طرح میاں صاحب تھوڑا مجھے نہیں اس کا صحیح نہیں, میں سر اس پہ یہ آپ نے غور کیا ہوگا نہیں سر, اس میں مسئلہ پتہ ہے کہ دیکھیں جب کچھ سیاسی اس طرح کے معاہدے یا اس طرح کے کوئی دو ملکوں کے درمیان کوئی اس طرح کا معاہدہ ہے, وہ ایک تجارتی یا ایک ہمارا اس طرح کا معاہدہ, اس کو ہر حکومت میں برقرار رہنا چاہیے, اس کو برقرار رہنا چاہیے. ہاں اس کے اندر جو چیزیں کوئی کمی بیشی تھی وہ آپ دور کر سکتے ہیں, اس کو آپ بیٹھ کے بات کریں. خان صاحب کا جیسے خان صاحب کے دور میں ایک بات بڑی چیز تھی, انہوں نے آئی پی پیز میں کہا تھا ڈالر والا, جو آئی پی پیز ہوا ڈالر سے ڈیل لنک کیا, اس کے بعد آپ کا جو وہ ریکارڈنگ کا تھا اس میں چینج آئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کی جا سکتی, یہ کی جا سکتی. یہی بات ہے کہ اگر آپ لیکن معاہدہ کو بالکل ریورس پہ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کو اگر سی پیک کے اوپر کوئی اس طرح کا اعتراض تھا تو کوئی اس کو جی وہ کلاسیفائڈ نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو وہ بات بیٹھ کے کر سکتے ہیں, آپ سربراہ ہیں, آپ کی اسمبلی یہ بات کر سکتی ہے, اس کے اندر یہ بات اٹھائیں. اور یہ بلکہ میاں صاحب ایسے چین کی بھی خواہش ہے کہ وہ چین تھوڑا سا خفیہ کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہے امریکہ کی وجہ سے, امریکہ کی مداخلت ہے نا بڑی. نہیں لیکن وہ بات ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے اپنے لوگوں سے نہ کریں آپ چھپائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن امریکہ سے تو آپ چھپا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب میں بالکل ٹھیک ہے کہ چائنا ساری انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے, سب کچھ چائنا کر رہا ہے, لیکن اگر اس کے اندر پاکستان کو کچھ فائدہ نہ ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر اس طرح کا. اور نہیں آپ سی پیک کا کر رہے ہیں یا مکمل تعاون میں سی پیک کی بات, اچھا سی پیک کی, جو سی پیک پہ ویسے تو آپ کی مسلح فوج ساری سر سلو چین کے بیسس پہ چل رہی, سلو ہوا تھا اس وقت سی پیک کا منصوبہ. باقی تو آپ کا سارا چل رہا ہے ویسے تو وہ دفاعی معاملے میں تو آپ کا اس پہ بلکہ پہلے سے زیادہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی, اور اس کو جو ہے نا وہ بجائے سلو کرنے کے اس کو دیکھیں اس کا پاکستان کو فائدہ آج نہیں تو کل ہو جاتا. بالکل. مسئلہ یہ اگر یہ بن جاتا ہے تو جتنے وہ یہاں پہ وہ زون بننے تھے, جو اکنامک زون بننے تھے,
وہ سارے کس کو فائدہ ہونا تھا؟ پاکستان میں یہاں پہ بے روزگاری ختم ہوتی، پاکستان کے اندر کاروبار آتا، پاکستان کو جو ہے نا اس کا بہت فائدہ تھا، اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ یہاں کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ضرور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ ایک ہم پہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے پتہ نہیں اس نے اس میں سے کیا لیا کیا دیا، یہ بات، اور یہ بات تو ہے، یہ بات یہ نہیں کہ یہ بات بھی، اور یا تو اس کا کوئی ایسی کوئی، میں کہتا ہوں کوئی ایسی نیشنل پالیسی ہونی چاہیے کہ ایک تو کبھی بھی جو بھی ہمارے ایسے معاہدے ہیں ان کو کوئی آنے والی حکومت اس کو جو ہے نا وہ اس کو کنٹینیو کرے، اس کو روکا نہ جائے، اس پہ یہ بات ہونی چاہیے، اور اس پہ بلکہ اس پہ لا بنا دیا اس طرح کے معاہدے میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جب اپوزیشن ایک بندہ وزیر اعظم نہیں رہتا یا ایک بندہ وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے ملک کے مشن کے لیے وہ دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کے مخالفت کی صرف، یہاں پہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جیسے حکومت سے باہر نکلے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اب حکومت اور کم اور ریاست کو زیادہ نقصان شروع کر دیتے ہیں، وہ حکومت اور ریاست میں فرق بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات، آج دیکھیں نا جیسے آج کے حالات کے اندر جو ہمارا سعودیہ کے ساتھ اس وقت جو پیکٹ ہوا ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی جو بہتر چیزیں ہیں اس پہ اپوزیشن کو بھی اس وقت اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو، اور یہ آواز ہو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہے تو اس کی نشاندہی اسمبلی کے اندر کی جائے اور وہاں پہ اس بات کو اٹھایا جائے اور اس کو بہتر طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ معاہدوں میں شامل کیا جائے، تاکہ کل کو اگر وہ حکومت آتی ہے تو ان کو بھی مشکل نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں یہ تو ہمارا نہیں تھا، یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ کھا گئے وہ کھا گئے۔ ہم نے 78 سال کے اندر یہی کام کیا، اور اگر ہم نے ملک کے لیے سوچنا ہے یا اپنی ریاست کے لیے سوچنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ یہ ایسا ہونا چاہیے نظام کہ ہماری اسمبلی کے اندر اپوزیشن بھی اور ہماری جو حکومت ہے وہ دونوں، اور یہ نہیں ہے کہ خالی حکومت، ہمیں تو آج بھی نہیں پتا کہ ابھی تک یہ دیکھیں کہ ابھی تو سعودیہ والا بھی آپ کے سامنے نہیں آیا کہ کیا اصل معاہدہ ہے کیا، اور ابھی یہ جو سارا غزہ والا ہے، جو غزہ والی بھی بات آئی ہے، میں تو حیران ہوں کہ اس میں مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینیوں کے لیے کیا ہے، اس میں جو ان کی نمائندہ جماعت ہے ان کے لیے کیا ہے، آپ نے ان کو کیا دے رہے ہیں، اور اس پہ ہماری آواز کیا ہے، ہم لوگوں نے وہاں کہا کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوتے، اور آج سب سے بڑی ذمہ داری میاں صاحب، سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان اس وقت لیڈ کر رہا ہے، پاکستان کی طرف اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے، اور جس بندے سے آپ امید کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوا ہوں اس کی ایک بات سن کے کہ دیکھیں ٹرکی کے جو ہیں طیب اردگان اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو انہوں نے وہ کو چیئر کی ہے سر وہ میٹنگ، تو بات کیا کی، یعنی کہ صدارت تھی ٹرمپ کی اور کو صدارت ان کی نائب صدارت، اس بندے نے بات کیا کی ہے، آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کیا کہا، اس نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، بڑی تعریف کی، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ ماسٹر ہیں دھاندلی کے، کون؟ اردگان کو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ انسلٹ ایک بندہ، یعنی یہ کوئی طریقہ تھوڑا، یعنی اتنی ہماری، اچھا ہمیں بھی اپنے بہت سے کئی لیڈرز کی بہت سی باتوں کا پتہ ہے، لیکن ہر بات پبلکلی نہیں، ویسے سر ڈپلومیٹک سفیر میں ہمیں پتہ ہے نا، فرض کریں کہ یہاں 47 45 کی بات ایسا ہو بھی، لیکن وہ کون ہے ہماری بات کرنا، ہمارے وزیر اعظم کی انسلٹ اگر وہ کریں تو یہ کیوں کریں بھائی؟ اسی طرح اردگان کی اگر انہوں نے کی ہے تو ایز اے مسلم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک کہ وہ اس کو کس نے یہ حق دیا ہے، اور میں ان کے فارن آفس کو بولنا چاہیے کہ بھئی یہ کس نے حق دیا اس کو، جس کی مرضی ہو تم اٹھتے ہو اور صادق خان کو لے کے بیٹھ جاتے ہو، آپ کو یہ بھی خیال نہیں ہے، اور وہاں پہ شریعہ کی بات کر رہے ہو کہ وہ شریعت لانا چاہتا ہے، اچھا بھی شریعت کی بات ہر مسلمان جہاں جہاں دنیا کے اندر ہے وہ تو یہی چاہے گا، حالانکہ وہ تو جس ملک کا انہوں نے حلف لیا ہو وہاں تو شریعت والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو وہاں کا رہائشی ہے، وہ تو لائل بھی ہے برطانیہ کے سسٹم کے، ان کے ساتھ لائل ہیں، وہ تو ایک جج سمجھ لیں کہ ہم ایک محبت میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایک مسلم ہے، حالانکہ وہ تو ساری کی ساری ان کی محبتیں، ان کی ساری جو وہ اس قانون کے اندر اس آئین اپنے کے اندر جو لندن سرکار کے ساتھ ان کے ساتھ ہے، تو آپ ایک بندے کے ساتھ صرف اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مسلم ہے، وہ مسلمان ہے، اور آپ نے اپنے اتنے بڑے جگہ سے آپ اتنی نیچے آ کے ایک شہر کے میئر کو آپ جو ہے نا وہ ٹارگٹ، یہ تو آپ نے اپنے آپ کو سٹوپ کیا نیچے آئے ہیں، اور اسی طرح آپ یو این او میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ
کہ جناب یہ UN جو ہے یہ مسائل کا حل کی جگہ نہیں ہے, یہ تو مسائل پیدا کرنے والی جگہ. یعنی یہ کیسے بندے سے آپ کیا امید کر جب مسائل پیدا کرنے لئے آپ خود ہیں. ہاں آپ کیا کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میں جو معاہدے میں پڑھ رہا تھا کہ جناب وہ دہشت گردی کو اور جو ہے نا اس طرح کی جو بنیاد پرست اور دہشت گردی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل سے بڑا کوئی بنیاد پرست اور دہشت گرد ہے کوئی؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے جب وہ مسلمانوں کے بچوں کو مار رہے ہیں, جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ نسل کشی ہے, تو مجھے یہ بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذہب میں, ان کے دین کے اندر تو یہ جائز ہے. وہ تو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں دنیا کو ساری کو, وہ سمجھتے ہیں کہ سوائے جو یہودی ہے اس کے علاوہ تمام کیڑے مکوڑے. یہودی ویسے تو ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر, لیکن ان کا پیغام تو امن کا تھا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب پیغام سے انحراف کر چکے, جب اگر یہ کتابیں نہ بدلتی تو قرآن کیوں آتا؟ بھئی اللہ نے ذمہ تو قرآن کا لیا ہے, وہ قرآن کے اندر اس میں انہوں نے تورات میں بھی محض تبدیلیاں کی, انجیل میں, تورات میں, زبور میں, سب میں جب وہ تبدیلیاں پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ وغیرہ ساری جب ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا. آج آپ دیکھیں نا, میں فرض کریں کہ آج ایک بات میاں صاحب یہاں ہوتی ہے کہ ہماری جو عدالتوں کی بات چل رہی ہے, جب سے وہ ایک نیا قانون آ گیا ہے, نئی جو ترمیم آ گئی, 26ویں ترمیم جو بھی آئی. اچھا میاں صاحب 27ویں ترمیم آئی نہیں ویسے, نہیں ڈر بڑا تھا, ابھی ہم اور طرف لگ گئے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک ترمیم آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلا قانون جو ہے نا وہ کالعدم ہو گیا نا. اب جو آیا نئی ترمیم ہو گئی, اب اس پہ چلنا ہے نا. یعنی ان کی کتابوں میں جب وہ ترمیم ہو گئی, وہ جب ختم ہو گئی تو اب قرآن آ گیا, وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں, یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. اب وہ اس نے تو پایا تکمیل پہ پہنچا دیا نا قرآن پاک نے, اب وہ اللہ کے پیغام کو. اب وہ پچھلا جو ہے وہ تو سمجھیں کہ اس کو آپ کالعدم جو ہے نا وہ, اب جو نئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک نیا قانون ضابطہ دے دیا, اب اس پہ چلنا ہے. اور یہی ایک بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیاد پرستی اور دہشت گرد جو ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو خود بنیاد پرست اور دہشت گرد ہے دنیا کا سب سے بڑا. آج وہ حماس کو اور مسلمانوں کو وہاں پہ وہ یہ ثابت کر کے, ایک تو وہاں سے اسے نکالنا چاہ رہے ہیں, ایک وہاں پہ وہ یعنی وہ امن کا پیغام جو ہے وہ اس وقت آج وہ جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے, جس نے اتنے لوگوں کو مارا ہے, جس نے بچوں کو, خواتین کو مارا ہے, وہ آج امن کا دھائی کہہ رہا ہے جی کہ جہاں بھی اس طرح کی بات ہوگی, دہشت گرد ہوں گے, ہم وہاں جائیں گے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم آگے سے جواب دینے کی بجائے ہم ایک یہ جو پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ ہے, یہ محض کوئی, خیر میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف اسی ایک معاملے کے لیے تھا. ایک بہرحال ہمارا اور ان کا ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ تو بڑی دیر سے چل رہی ہے, 1980 سے پہلے بھی ہماری افواج وہاں گئیں, جب خانہ کعبہ پہ یا کچھ ادھر ادھر کوئی شورش کا صورتحال دیکھنے میں ملی. اور پاکستان کیا کہ دنیا کا ہر مسلمان کمیٹڈ ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے, کہ اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک گزند پہنچے ہمارے ادھر ہولی مقامات کو جو مقدس, تو ہر بندہ مر مٹنے کو تیار ہے. اس میں تو کوئی محض دو رائے معاہدہ ہو یا نہ ہو, اس میں تو شاید کوئی پاکستانی تو کم سے کم نہیں بیٹھے گا, یا پاکستان کے ریاست کے لوگ جو ہیں. میاں صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت قطر کے حملے کے بعد تمام عرب جو ہیں وہ GCC کیا ان کا وہ, ہاں جی GCC گلف کوآپریشن کونسل, GCC جو ہے وہ خلیجی تعاون کونسل, ہر کوئی پریشان ہے, اس لیے کہ اگر سب سے زیادہ جو ان کی ہر بات, یعنی اگر وہاں پہ حماس ہے تو امریکہ کی مرضی سے ہے, اگر طالبان ہے تو امریکہ کی مرضی سے. یہ آپ نے بات بڑی آج پتہ کی ہے ویسے. اگر وہ وہاں پہ تمام کے آفس ہیں تو امریکہ کی مرضی سے ہیں, وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. اگر ان پہ اس ملک کے اندر حملہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تعاون جو ہے وہ امریکہ سے کر رہا ہے, جو ان کا سب سے بڑا الائی ہے, جو وہاں پہ جو ان کی سب سے بڑی بیس ہے, جو قطر کا آپ کہہ رہے ہیں, اتنا پیسہ دے رہے ہیں, اگر ان پہ اس طرح سے حملہ ہوتا ہے تو آج وہ GCC جو ہے نا پریشان ہے کہ کل یہ ادھر ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میاں صاحب حملہ ایک ملٹری ایڈونچر ہے نا, پاکستان ایک ملٹری پاور ہے جی. اگر میں ایک ایسے دیسی سی بات کر لیتے ہیں, ایک مالی طور پہ خوشحال اسلامی ملک پاکستان کو کہتا ہے جی ہم ویپن خرید کے بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ دفاعی تعاون کریں, تو یہ ان کے لیے باعث تقویت ہی ہے نا. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جن کو پہلے وہ اتنا پے کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, آج انہیں ان سے امید نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ نے کلیئر کی نا, بالکل ان کو ہے کہ آج ہم کم از کم یہ بتا دیں
ٹھیک ہے جناب ہمارے پیچھے بھی جناب کوئی کھڑا ہے. اور آج مجھے یہ بتائیں کہ کبھی بھی ہاں جی اسرائیل نے دنیا کے اندر اگر کسی سے ان کو خوف ہے تو وہ کون سا ملک ہے؟ وہ تو پاکستان ہے اور تھوڑا بہت ایران. ایران ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستان سے وہ ایران سے تو وہ سمجھ رہے تھے بات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی, لیکن ایرانیوں نے سلام ہے انہیں کہ ان کی قیادت کو, اتنی بڑی ساری اس قیادت کا کو, مطلب پاکستان کا سائنسدانوں کو, اگر ہاتھ ملانا ہے سعودی عرب سے تو ان کے لیے باعث تقویت ہی ہے. جی بالکل سعودیہ سے, اور ہمارے لیے بھی, ہمارے لیے بھی اس لیے کہ چلو ہمارے لیے شاید مالی کوئی معاملات بھی, بالکل ہمارا اصل میں یہی ہے جی. ہمیں اور یہ بھی کچھ لے اور دے اور بڑی شاندار قسم کی, سر شاندار قسم, باعزت لین, اور پھر دیکھیں گے ہمارے جو ہے نا ایک خاص طور پہ ایک بات اور ہے, ہمیں عقیدت بھی ہے سر جذبہ ہمارا وہ جذبہ ہے کہ اس جگہ پہ ہم بغیر لین دین کے ان کے شاید دنیا میں, شاید دنیا کے اندر کوئی بھی اتنی زیادہ, حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک وہ بھی دور رہا جب ترک جو ہیں ان پہ حملے کیے گئے, ترکوں کو مارا گیا وہاں, لیکن وہ چاہتے تو وہ اس وقت توپیں بھی چلا سکتے تھے, ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ اللہ کے گھر میں جو ہے نا وہ خون ریزی نہیں کرنی. جب یہ سارا آپ کو پتا ہے کہ سلطنت جو تھی یہ عثمانیہ, اس کا خاتمہ ہوا ہے, تو دیکھیں مسلمان تو جذبہ رکھتا ہے, ہر کوئی مسلمان جو ہے نا اس کا جذبہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے. تو آج پاکستانیوں کو تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چاہے نماز ہے, روزہ ہے, جی میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نہیں ہے, لیکن ایک بات ہم تو معاہدے کے بغیر حاضر ہیں. ایک بات ہے کہ ہمارے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کی بات آ جائے تو ہمارا تو سب کچھ قربان ہے, ان کے نام پہ سب کچھ قربان ہے, وہ تو گھر کی معاہدہ ہو یا نہ ہو, ہمیں کچھ دیں, ہمیں کچھ ہم تو معاہدے سے بالاتر ہیں, ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں, اگر وہ ایک آواز وہاں سے آئے گی تو یہاں لبیک لبیک کی آوازیں جو ہیں وہ اٹھیں گی اور لوگ دنیا وہاں پہ جائے گی. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج تو ہماری تو فوج پہلے دن سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیشن لیتا ہے وہ افسر ہے, وہ کوئی ہمارا جہاں پہ نچلے سطح پہ کوئی سپاہی ہے, جب وہ فوج میں آتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا جذبہ ہے وہ جہاد کا ہوتا ہے, وہ شہادت کا ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. دنیا کے اندر باقی بے شمار آگے بڑھنے کے, ترقی کے, اس جذبے میں ہم دنیا سے منفرد ہیں. بالکل جی, الحمدللہ ہمیں منفرد کیا ہی. میاں صاحب پروڈیوسر صاحب ناراض ہونے, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی. ساری بات کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اس معاملے میں سرخرو کیا کہ جو ہمارا جذبہ ایمانی ہے اور جذبہ جہاد ہے. تو دنیا میں بہت سے معاملات ہو رہے ہیں, یہ جو 21 نکاتی منصوبہ آیا غزہ کا, اس میں فلسطینیوں کے لیے کیا ان کا مستقبل ہے, کیا ان کے لیے کوئی خود مختاری کا اور باعزت امن کا کوئی منصوبہ اس میں کوئی دکھائی دے رہا ہے, یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.